बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम मदार के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान मुस्तफ़ा सहराई। नाजरीन, पाकिस्तान की ये बदकिस्मती रही है कि यहाँ अवाम हो या ख्वास, किसी मसले पर हम ख्याल और हम आवाज़ नहीं होते, बल्कि मुख्तलिफ़ सियासी वाबस्तगियों और नज़रियाती ख़ैमों में बटे रहते हैं। कितना भी अहम और आम इंसानी मसला क्यों ना हो, ये देखा जाता है कि मसला उठा कौन रहा है, वो किस पार्टी से तल्लक रखता है, किस जमात और ज़ात से वाबस्ता है। जबकि कोई भी हक़ व इंसाफ की आवाज़ के साथ बग़ैर वजह खड़ा नहीं होता, लेकिन हम अपने प्रोग्राम में हक़दार के साथ खड़े होंगे। आज हम अपने काश्तकारों और किसानों के हकूक़ के बारे में बात करेंगे। ये वो लोग हैं जिनका मुल्क की तामीर और तरक्की में कलीदी मुकाम है, लेकिन इनका इत्तिसाल बाकायदगी से हो रहा है। आप सब इस हकीकत से वाकिफ़ हैं कि ज़राअत पाकिस्तान के लिए एक जड़ की हैसियत रखती है। मुल्क की 60% से ज़ायद आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है। वैसे बहुत से लोग इस शोबे को खैरबाद कह चुके हैं, लेकिन ऐसा होने की बहुत सी वजूहात, लोगों की कसीर तरीन तादाद ऐसे शोबे से मुंसलिक है। मुल्क की ज़र मुबादला में ज़राअत का हिस्सा 22% है। पाकिस्तान में पैदा होने वाली कपास, गंदम, गन्ना और चावल की फसल बैरूनी मंडियों में ख़ास अहमियत रखती है और मुल्क इस फसलों की बदौलत कीमती ज़र मुबादला हासिल करता है। इसके बावजूद मुल्की ज़री शोबे की तरक्की की रफ्तार बहुत सुस्त है। हमारे मुकाबले में दुनिया के दीगर मुल्क ज़्यादा पैदावार हासिल कर रहे हैं। अगर ज़री तरक्की में हायल रुकावटों पर गौर किया जाए तो कई वजूहात सामने आती हैं। हमारे किसान महंगाई के बोझ तले फंसे जा रहे हैं। खाद न सिर्फ महंगी हो रही है, बल्कि काश्त के दिनों में नापैद हो जाती है। दीगर ज़री लवाज़मात भी डीज़ल और पेट्रोल के तेल की कीमतों में इजाफे के बायस महंगे हो रहे हैं। ढंडोरा बहुत पीटा जाता है कि मुल्क की कुल आमदन का 60% हिस्सा बिला वास्ता या बिल वास्ता ज़राअत से हासिल होता है। मुल्क की बेशतर आबादी देहात में आबाद है, जिसका पेशा ज़राअत है, लेकिन हमारी हुकूमती पॉलिसियों ने किसान और काश्तकारों को मुआशी बदहाली का शिकार कर रखा है। किसी भी मुल्क की तरक्की का राज इसकी बेहतरीन मुआशी मनसूबा बंदी पर होता है, मगर बदकिस्मती से हमारे मुल्क की बागडोर ऐसे अनासर के हाथों में चली आ रही है जिनका मकसद अवाम की खुशहाली और मुल्की मुआशी तरक्की नहीं, बल्कि ज़ाती मफादात की तकमील है। नाकस मनसूबा बंदी और नाकाम इक्तिसादी पॉलिसियों के बायस मुल्क पर बैरूनी कर्ज़ों का बोझ और अवाम के लिए महंगाई का ग्राफ रोज़ बरोज़ बुलंद हो रहा है, जबकि अवाम का मेयार ज़िंदगी तेज़ी से तनज़ली का शिकार है। लेकिन मखसूस तबके का मुआशी ग्राफ आज भी दिन ब दिन ऊपर की जानब बढ़ता जा रहा है। सरमायादाराना मुआशी निज़ाम है और यही निज़ाम गुर्बत में इजाफे और दौलत का चंद अफराद के हाथ में सिमट जाने का बायस बन रहा है। पाकिस्तान का काश्तकार और किसान जहां मौसम की गैर मामूली तब्दीली की वजह से अपनी फसलों की पैदावार में कमी से परेशान है, वहां हुकूमती इक़दामात उनके लिए ज़हर कातिल साबित हो रहे हैं। गुज़िश्ता 3-4 सालों से कपास के काश्तकार तबाही से दो चार हैं। अगर मौसम के वार से कपास बच जाती है तो वो मुनासिब कीमत मुकर्रर ना होने या फिर ख़रीदार ही ना होने की वजह से खेतों में पड़ी गल सड़ जाती है। गंदम की फसल के साथ भी ऐसे ही किया जाता है। हुकूमत दावा तो बहुत होते हैं, मगर इसके बरअक्स काश्तकारों को सरकारी बारदाना जारी नहीं किया जा रहा और बोरियों के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाना पड़ती हैं। बेचारे काश्तकार शायद गर्मी और चिलचिलाती धूप में सारा दिन खज्जल ख़राब होते रहते हैं। सारी रात लाइनें बनाने के बावजूद इन्हें इनकी ज़मीन और फसल के मुताबिक बोरियां नहीं मिलती, क्योंकि ये वो वक़्त होता है जब कपास की फसल तैयार करना होती है। अब काश्तकार इस वक्त गंदम की फसल को सरकारी ख़रीदारी सेंटर पर पहुँचाए या कपास की फसल के लिए ज़मीन तैयार करे। सरकारी मशीनरी की नाअहली और करप्ट अनासर की लूट मार के बायस फिर से अपनी जमा पूंजी लुट जाने के खदशे से दो चार रहती हैं। मिडलमैन और व्यापारियों को नवाजा जाता है।
یہی وجہ ہے کہ کاشتکاروں اور کسان زراعت کے شعبے سے بد دل ہوتا جا رہا ہے۔ آج بھی حکمران معاشیات کے بحران کا رونا روتے نہیں تھکتے، مگر عملی طور پر ملک معیشت کی ریڑھ کی ہڈی پر پڑنے والی کاری ضرب کا ذرا سا بھی احساس نہیں ہے۔ انتہائی مہنگے زرعی مداخل اور فصلوں کی بے قدری کی وجہ سے کسانوں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ چکی۔ چھوٹے کاشتکاروں کی کتنی بیٹیاں ہیں جو اپنے بالوں میں چاندی سجائے بیٹھی ہیں، لیکن ان کے والدین ان کے ہاتھوں میں مہندی سجانے کی سکت نہیں رکھتے۔ یہ ہے زرعی ملک کے کسانوں اور کاشتکاروں کا المیہ، جن کا بڑی بے دردی سے کئی عرصے سے احتسال جاری ہے۔ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو لوگ کسانوں کا خون چوس چوس کر ملوں اور فیکٹریوں کے مالک بن بیٹھے ہیں، انہیں آج بھی احساس نہیں کہ وہ پورے ملک کو خوراک فراہم کرنے والے کاشتکاروں اور کسانوں پر کس قدر ظلم کر رہے ہیں۔ یہ ظلم انہیں بہت مہنگا پڑ سکتا ہے۔ حکمران غریب عوام سے ان کی دال روٹی بھی چھیننے کے در پہ ہیں۔ موجودہ حالات میں کسان کھیتی باڑی کی بجائے اپنی زرعی زمین فروخت کر کے شہروں میں منتقل ہو رہے ہیں۔ اگر یہی حالات رہے تو ملک زرعی صورتحال مکمل طور پر ٹھپ ہو جائے گی۔ ناظرین، ہم یہاں ایک جائزہ لیں گے کہ کیوں حکمران اور پالیسی سازوں کو زراعت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے۔ کسانوں کا احتسال نہیں بلکہ ان کی زیادہ سے زیادہ مدد کرنے ملکوں اور عوام کے لیے انتہائی اہم ہے۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ ملک کا مجموعی رقبہ 12,85,78,308 ہیکٹر ہے، جس میں سے 7,96,10,000 ہیکٹر رقبہ زرعی اراضی اور جنگلات پر مشتمل ہے۔ جنگلات کا رقبہ 28,90,000 ہیکٹر ہے۔ 5,29,60,000 ہیکٹر زرعی اراضی وہ ہے جس پر اس وقت کاشت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں سے صرف 4,01,00,000 ہیکٹر رقبے پر کاشت ہو رہی ہے۔ 3,48,60,000 ہیکٹر سے زائد زرعی اراضی ایسی ہے جس سے زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس جائزے سے اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں زراعت کا مستقبل امکانات سے کس حد تک بھرپور ہے۔ زراعت پاکستان کا اہم شعبہ ہونے کے باوجود یہ بری طرح نظر انداز ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو گوناگون مسائل کا سامنا بھی ہے۔ زراعت کے شعبے سے وابستہ آبادی 60% پر مشتمل ہے اور یہ غربت سے بری طرح متاثر ہے۔ جاگیردارانہ نظام ایک ظلمانہ نظام بن گیا ہے۔ کاشتکار ایک زرعی ملک میں بے شمار مسائل کا شکار ہیں۔ کسانوں کو پانی کی کمی کا بھی سامنا رہتا ہے۔ آبپاشی کی سہولتیں ناکافی ہیں۔ اس جدید دور میں بھی پاکستان کا کسان فرسودہ اور پرانے طریقوں سے کاشتکاری کرنے پر مجبور ہے۔ زرعی آلات اتنے مہنگے ہیں کہ کسان کی استطاعت سے باہر ہیں۔ مہنگی ہونے کے ساتھ جعلی زرعی ادویات کی دستیابی پاکستانی کسان کا ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ سودی زرعی قرضے اور وہ بھی زیادہ شرح سود پر غریب کسان کا ایک سنگین مسئلہ ہے۔ کسانوں کو ان کی اجناس کی معقول قیمت نہیں ملتی۔ یہ اپنی آمدن سے اپنے روزمرہ کے اخراجات بھی پورے نہیں کر پاتے۔ حکومت کے پاس ضروری غذائی اشیاء ذخیرہ کرنے کے مناسب انتظامات نہیں ہیں۔ اس طرح تقسیم کا نظام بھی ناقص ہے۔ کسانوں کی ناخواندگی بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور زراعت میں جدت لانے میں ایک رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ فی ایکڑ پیداوار کم ہے، اس سے مجموعی ملکی پیداوار بھی متاثر ہوتی ہے۔ آبپاشی کے ناقص نظام کی وجہ سے بہت سا پانی ضائع ہو جاتا ہے۔ پانی کی آلودگی بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ حکومت نے اپنے فیصلوں میں زراعت کو کبھی ترجیحی طور پر نہیں لیا، اس لیے یہ شعبہ حکومتی عدم دلچسپی کا شکار رہا ہے۔ کھیتوں کا ناہموار ہونا بھی ایک سبب ہے۔ کھادوں کا غیر متناسب استعمال بھی مسائل کو جنم دیتا ہے۔ غیر معیاری بیجوں کا استعمال بھی پیداوار پر اثر ڈالتا ہے۔ ناقص زرعی ادویات دوہرا نقصان پہنچاتی ہیں۔ ایک تو پیداوار ضائع ہوتی ہے، دوسری زمین بھی ناکارہ ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ منڈیوں تک رسائی میں بھی دشواریاں حائل ہوتی ہیں۔ موسموں اور سیلابوں کی غیر یقینی صورتحال سے بھی زراعت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔
سیم اور تھور سے بھی زمین ناکارہ ہو جاتی ہے اور پیداوار دینے کے قابل نہیں رہتی۔ حکومت سطح پر زرعی شعبے کے لیے فنڈز میں اضافہ اور خصوصی مراعات کا اعلان وقت کی اہم ضرورت ہے۔ ناظرین، یہ ایک جائزہ تھا جس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ زراعت کا شعبہ ہماری ملکی حالات بدلنے میں کتنی اہمیت رکھتا ہے، لیکن اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے جنہیں جاننے کی ضرورت ہے۔ پاکستان معیشت، صنعت، زراعت اور خدمات پر مبنی 3 بڑے حصوں پر محیط ہے۔ معاشی اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی مجموعی پیداوار یعنی جی ڈی پی کا 21% زراعت کے شعبے سے حاصل ہوتا ہے۔ پاکستان کی کل لیبر فورس کا 48% حصہ بھی زرعی عمل میں مصروف کار ہے۔ اسی طرح پاکستان کی کل برآمدات میں سے 80% مصنوعات کسی نہ کسی طرح زرعی سرگرمیوں کا نتیجہ ہے۔ پاکستان کے کل رقبے کا 57% حصہ کاشتکاری کے قابل ہے، جس میں سے کل مزروعہ رقبے کا 69% حصہ صوبہ پنجاب میں ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق پاکستان کی زراعت کی کل پیداوار میں صوبہ پنجاب کی زراعتی شعبے کا حصہ کپاس میں 83%، گندم 80%، مہک دار چاول 97%، گنا 51% اور اسی طرح پھلوں میں آم 66%، کنو، مالٹا وغیرہ جو ہے وہ 95%، امرود 82% اور کھجور ہے۔ زراعت کے اس سارے عمل میں جہاں قدرتی وسائل یعنی زمین اور پانی اس طرح محنت یعنی کاشتکار کلیدی حصہ دار ہے، یہی وجہ ہے کہ صوبہ پنجاب ملک میں کلیدی حیثیت رکھتا ہے۔ قدرت الہی نے سرزمین پاکستان کو بیش بہا نعمتوں سے نوازا ہے۔ زرعی زمین تو قدرت کا بہت بڑا عطیہ ہوتی ہے۔ پاکستان اس نعمت سے مالا مال ہے۔ ہمارا ملک زراعت کے شعبے میں ترقی کر سکتا ہے اگر حکومت خود نیک نیتی سے زرعی شعبے کی ترقی پر توجہ دے اور زرعی ترقی کے لیے اقدامات کرے۔ سیاستدان عوام کو سیاسی بیانات کے ذریعے ٹالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان بیانات سے کسی بھی ملک کا بھلا نہیں ہوا۔ حالانکہ پاکستان کی قانون سازی اسمبلیوں میں بیٹھے بیشتر عوامی نمائندوں کا تعلق زراعت سے منسلک بڑے گھرانوں سے، وہ کسان سے لے کر زراعت کے تمام مسائل سے بخوبی واقف ہیں، لیکن اپنے ذاتی مفادات کی وجہ سے خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارا ملک ترقی یافتہ ممالک کے بجائے ابھی تک ترقی پذیر ملکوں کی فہرست میں ہے۔ ناخواندگی ہمارے ملک کا بڑا مسئلہ ہے۔ ہمارے ہاں میڈیکل، انجینئرنگ یا اکاؤنٹس کے علاوہ دوسرے شعبے بیکار سمجھے جاتے ہیں۔ یہی اجتماعی سوچ نے ہمیں نقصان دیا ہے۔ گزشتہ حکومت نے زراعت کی اس غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر اس شعبے کو خاطر خواہ ترقی دینے کی طرف توجہ دی تھی، مگر حکومت کے تبدیل ہوتے ہی تمام منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اگرچہ تعلیم یافتہ زرعی ماہرین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ثانوی مدارس کی سطح سے یونیورسٹی کی سطح تک پی ایچ ڈی تک کی تعلیم و تدریس کے انتظامات کیے گئے ہیں۔ ملک کے منتخب مدارس میں ثانوی سطح پر ایگرو ٹیکنیکل نصاب پڑھایا جاتا ہے تاکہ ثانوی درجوں میں ہی طالب علم زراعت کی بنیادی باتوں سے واقف ہو جائیں، اور جو طلبہ اس شعبے میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ اپنے مستقبل کے لیے ابھی سے ذہنی تیاری شروع کر دیں۔ یونیورسٹی اور کالجز کی سطح پر زراعت کے شعبے میں بی ایس سی آنرز، ایم ایس سی اور پی ایچ ڈی تک کی تعلیم کی سہولیات موجود ہیں۔ اندرون ملک 3 زرعی جامعات، 4 زرعی کالجز اور 1 جنگلات کے انسٹیٹیوٹ تعلیمی ضروریات پوری کر رہے ہیں، لیکن ان سب باتوں کے باوجود ابھی بھی ہمارے کاشتکار اور کسانوں کی اکثریت غیر تعلیم یافتہ ہے اور انہیں جدید طریقوں سے آگاہی حاصل نہیں ہے۔ دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بھارت میں پنجاب کے سکھ برادران ہم سے زراعت میں بہت پیچھے تھے اور پاکستان سے زراعت کے بارے میں سیکھنے آتے تھے، مگر آج وہ اپنی ریسرچ سے دنیا کو متاثر کر رہے ہیں۔ امریکہ تک ان سے زراعتی شعبے میں مدد حاصل کرتا ہے، لیکن ہمارے کسان دنیا میں اتنا پیچھے رہ گئے کہ انہیں جراثیم کش ادویات کے استعمال، معیاری بیجوں کے انتخاب اور مصنوعی کھاد کے مناسب استعمال کے بارے میں زیادہ علم نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ان کی فی ایکڑ پیداوار ملک
کی ضروریات کے لحاظ سے بہت کم ہیں۔ وہ کاشتکاروں کے صرف ان روایتی طریقوں پر یقین رکھتے ہیں جو انہوں نے اپنے بزرگوں سے سیکھے ہیں۔ نئی اور جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے کسان بہتر پیداوار حاصل کر سکتے ہیں، مگر اس کے لیے کسانوں اور کاشتکاروں کو آگاہی کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے کسان اور کاشتکار آج بھی لکڑی کے ہل، گوبر کی کھاد، غیر تصدیق شدہ مقامی بیج اور کاشتکاروں کے قدیم طریقے استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ نہیں ہو پا رہا۔ باوجود اس کے کہ ہم کسان انتہائی محنتی اور جفاکش ہیں، ٹریکٹر، ٹیوب ویل، کھاد، تصدیق شدہ معیاری بیج اور بیجوں کی ایک منظم اور ترتیب مشینی کاشتکار کے اہم اور لازمی اجزاء ہیں، جبکہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے باعث کسان ان تمام سہولیات کا فائدہ اٹھانے سے قاصر ہے۔ محکمہ زراعت پر ہمارا کسان اعتبار نہیں کرتا، اور کرے بھی کیوں؟ گزشتہ برس کی مثال ہمارے سامنے ہے۔ گندم کی بمپر کراپ ہوئی اور تخمینے سے 6 لاکھ ٹن زیادہ گندم کی پیداوار ہوئی، لیکن کسانوں کو اونے پونے فصل بیچنا پڑی۔ گندم کٹائی کے بعد جتنی دیر رکھی جائے کسانوں کو اتنا ہی نقصان ہوتا ہے، اور حکومتی اہلکار یہی کوشش کرتے ہیں کہ کسانوں کو دیر ہو جائے۔ گندم کی کٹائی کے بعد کتنے دنوں تک ٹرالیوں میں گندم خریداری مراکز کے باہر کھڑی نظر آتی رہتی ہیں، اور کوئی کسان سے گندم نہیں خریدتا۔ پھر کسان خود ہی اسے نجی شعبے کو سستے داموں بیچ دیتا ہے۔ گزشتہ سال بھی یہی ہوا، کسان 800 ساڑھے 800 فی من کے حساب سے گندم بیچنے پر مجبور ہو گئے۔ ان تمام مسائل کے بعد کوئی کیسے کسانوں سے زیادہ پیداوار کی امید کر سکتا ہے؟ 1970 کی دہائی کے بعد سے کسی جماعت نے نہ تو کسانوں کی حالت میں بہتری لانے کی بات کی ہے، نہ ہی بے زمین ہاریوں میں پیپلز پارٹی کی سابقہ حکومت کے بعد سے بڑے پیمانے پر مالکانہ حقوق کے لیے اصلاحات کا آغاز ہو سکا ہے۔ کچے کے علاقے کے ہاریوں میں مسلم لیگ کے سابق دور حکومت میں اگرچہ کچھ زمینیں تقسیم بھی کی گئیں، مگر کبھی اسے بڑی اصلاحات کی شکل نہ دی گئی۔ ہمارے ہاں یہ رویہ بھی رہا ہے کہ کسانوں کے ووٹ ہتھیانے کے لیے تمام جماعتوں ماضی میں بھی بہت بلند و بانگ دعوے کرتی رہی ہیں، لیکن کامیابی کے بعد اس اہم شعبے کو بالکل نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ خاص طور پر پیپلز پارٹی جو کسانوں مزدوروں کی پارٹی کہلاتی ہے، اس نے بھی گزشتہ برسوں میں اس پہلو کو نظر انداز کیے رکھا، جبکہ مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے دور اقتدار میں زرعی شعبے کو محض گندم کی سبسڈی تک محدود کیے رکھا، اور کسانوں کو چاول کی فصل میں کوئی بڑا ریلیف نہ دیا گیا۔ ہم اس حقیقت کو کب اپنے پلے باندھیں گے کہ زراعت کو ترقی دیے بغیر اور اس ملک کے کسان کی حالت زار میں بہتری لائے بغیر ہم خود کو زراعت میں خود کفیل نہیں بنا سکتے۔ دنیا کے اکثر ترقی یافتہ ممالک نے سب سے پہلے زرعی نظام میں اصلاحات اور کسان دوست پالیسیوں کو لاگو کر کے ہی زراعت میں خود کفالت حاصل کی ہے، کیونکہ زراعت کے بغیر نہ تو صنعت کا پہیہ چل سکتا ہے اور نہ مقررہ شرح نمو اور ترقی و خوشحالی کے پیرامیٹرز پر عمل درآمد کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ ڈیمز کی کمی اور بارشوں کے باعث گزشتہ 2-3 سال سے پاکستان میں آنے والے سیلابوں نے کسانوں کی پریشانیوں میں مزید اضافہ کیا ہے۔ گزشتہ سال بھی صوبہ سندھ میں بارشیں ہوئیں، سیلاب آئے اور کپاس کی تقریباً 50% سے زائد فصل تباہ ہو گئی۔ اس سیلاب کی وجہ سے کسانوں کو 5,70,000 ارب روپے اور ملک کو مجموعی طور پر 150 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ حکومت کو کسانوں کی مشاورت سے زرعی منصوبہ بندی مرتب کرنے کے علاوہ ہر فصل کے پیداواری اخراجات کو مد نظر رکھتے ہوئے قیمتیں متعین کرنی چاہیے۔ بڑی بڑی جاگیروں کو مناسب مقدار کے کھیتوں میں تقسیم کیا جائے اور پھر ان کی کاشت کا بندوبست کیا جائے۔ ڈیموں کی تعمیر بلا تاخیر کی جائے تاکہ پانی ذخیرہ کیا جا سکے اور اس سے توانائی بھی پیدا کی جائے۔ ہمارا ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم ہر کام کو سیاست کی نظر کر دیتے ہیں۔ کسے خبر نہیں تھی کہ ہمیں پانی کی قلت کا سامنا ہے؟
لیکن کیونکہ سیاسی اتفاق رائے نہیں تھا اسی وجہ سے ڈیم نہیں بنائے گئے، کیونکہ حکمرانوں کے مفادات کو خطرہ لاحق تھا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے کسی بھی طرح اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے قدم بڑھایا، لیکن پھر وہی یہ معاملہ سیاسی رنگ لے چکا ہے۔ بہت سے لوگ اس میں کود چکے ہیں، سب اپنی سیاست چمکا رہے ہیں۔ حالانکہ یہ آئندہ آنے والی نسلوں کی زندگی کا مسئلہ ہے، لیکن ہم کسی معاملے کو سنجیدہ لینا پسند نہیں کرتے۔ اسی طرح کسانوں میں زمینوں کی تقسیم منصفانہ بنیادوں پر اور طے شدہ معیار کے مطابق شفاف انداز میں نہیں ہوتی۔ حکومت کو زراعت کی ترقی کے لیے انفراسٹرکچر پر توجہ دینی چاہیے، کسانوں کو بلا سود قرضے فراہم کیے جائیں اور چھوٹے کاشتکاروں کو مالی امداد دی جائے جس کی اشد ضرورت ہے۔ دوسرے ملکوں کی طرح پاکستان میں بھی زرعی آلات پر ٹیکس ختم کیا جائے، بلکہ جدید آلات کی تشہیر اور اہمیت حکومت کو کرنی بہت ضروری ہے۔ غیر معیاری بیجوں اور زرعی ادویات کی سپلائی کو کنٹرول کیا جائے، زراعت کے محکمے کو حقیقی طور پر فعال کیا جائے۔ گزشتہ پنجاب حکومت میں محکمہ زراعت نے کام کیا ہے، مگر ان کی کارکردگی بھی وہ نہیں تھی جس کی توقع کی جا رہی تھی۔ ایک زمانہ تھا کہ 15 روزہ زراعت نامہ اشاعہ ہوتا تھا، جس میں اعلیٰ درجے کے زراعت کے متعلق معلومات اور طریقہ کار کو وضاحت سے بیان کیا جاتا تھا۔ بہت سے کم تعلیم یافتہ کسان اس سے استفادہ لیتے تھے۔ اب جدید دور ہے، ٹیکنالوجی بہت ترقی کر چکی ہے، معلومات پہنچانا کوئی مشکل نہیں ہے، مگر معلومات کے ساتھ ساتھ حکومت کو کسان کو بہت سا ریلیف دینے کی ضرورت ہے۔ زرعی پیداوار اور آمدنی بڑھانے کے لیے آج پاکستان کو بڑے پیمانے پر پالیسیوں میں تبدیلی لانے کی بہت ضرورت ہے۔ اگر ہم پائیدار ترقی کے اہداف حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اضافی ضروریات کو ذہن میں رکھ کر نچلی سطح سے ابتدا کرنا ہوگی۔ اس لیے چھوٹے کسانوں کو بااختیار بنانے اور نچلی سطح پر مالکانہ حقوق دیے جانے کی ضرورت ہے۔ ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے کمزور طبقے کو حقوق دے کر زمین سمیت قدرتی وسائل میں حصہ دار بنانا ہوگا۔ اس کے علاوہ ماحولیاتی تحفظ اور زمین کی زرخیزی پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ نچلے طبقے کی غربت دور کرنے کا زرعی اجناس، غذائی اشیاء اور مصنوعات کی پیداوار سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ ملک سے زرعی اجناس کی قلت صرف اس وقت دور ہو سکتی ہے جب اس کی پیداوار میں اضافہ کرنے کے لیے نچلے طبقے کو احساس ملکیت دے کر منصوبہ بندی کا حصہ بنایا جائے اور چھوٹے پیمانے پر کھیتی باڑی کرنے والے کسانوں کو بھی شامل کیا جائے۔ پاکستان کے قائم ہونے سے اس بات کی بڑی شدت سے ضرورت محسوس کی جاتی رہی ہے کہ جاگیرداریوں کو توڑ کر زمین کی ملکیت کی ایک حد مقرر کر دی جائے، لیکن اس پر حقیقی معنوں میں اس طرح عمل نہیں ہو سکا جس طرح ہونا چاہیے تھا۔ صدر ایوب خان کے عہد میں پھر ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت میں بھی زرعی اصلاحات کی گئیں، لیکن کسانوں کو اس سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوا، کیونکہ شروع سے پاکستان میں جاگیردار طبقہ اقتدار میں رہا ہے۔ اس لیے اس نے اس لینڈ ریفارم پر عمل درآمد نہیں ہونے دیا اور وہ لینڈ ریفارمز سیاست کی نظر ہو گئیں۔ پاکستان غالباً دنیا کا واحد ملک ہے جہاں جاگیردارانہ نظام موجود ہی نہیں بلکہ مضبوط بھی ہے۔ گزشتہ 70 سالوں میں حکومت نے زرعی پیداوار بڑھانے کے لیے کوئی ٹھوس منصوبہ بندی نہیں کی۔ کس قدر تکلیف دہ بات ہے کہ محنت کش افرادی قوت اور وسیع زرعی رقبہ ہونے کے باوجود ہم اب تک ملک کی غذائی ضروریات پوری کرنے کے قابل بھی نہیں۔ گزشتہ دور میں پنجاب حکومت میاں نواز شریف اور میاں شہباز شریف کی سربراہی میں کسان دوست ماحول فراہم کیا تھا۔ 100 ارب روپے کا کسان تاریخی پیکج دیا تھا۔ فصل ربی اور فصل خریف فی ایکڑ پر قرضے دیے گئے۔
مشینی کاشت کو فروغ کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی، کھادوں پر سبسڈی دی گئی، جس سے پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اگر پی ٹی آئی حکومت زراعت کے شعبے کی اہمیت کے پیش نظر اس کو اپنی ترجیحات میں شامل کر لے، کسان اور کاشتکار کا اتصال بند کیا جائے اور اس کے گوناگوں مسائل پر توجہ دے تو یہ بآسانی حل ہو سکتی ہیں، جس سے پاکستان کی زراعت ترقی کرے گی اور کسانوں کے مسائل حل ہوں گے، جس سے نہ صرف کسانوں کی زندگی میں بہتری آئے گی بلکہ ایسی زرعی مصنوعات جن کی درآمد پر کثیر زر مبادلہ صرف ہو رہا ہے وہ بھی بچ جائے گا اور وطن عزیز بھی مسلسل رفتار کے ساتھ ترقی کی منزل طے کر سکے گا۔ یوں پاکستان خوشحال ہوگا اور اس کی عوام آسودہ ہوگی۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے ملک کو ہمیشہ شاد و آباد رکھے اور حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے۔ آئندہ ایک نئے عوامی موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان عرفان مصطفیٰ صحرائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔